बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीरुल्लाह का सलाम। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में मेरे साथ जहांज़ेब खान तनोली साहब मौजूद हैं, जो कि इलाका तनावुल से मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी PK46 के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ, इनके मुकाबले में अकबर अयूब खान साहब हैं, जो कि एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, बड़ी जाने माना उनका नाम है इस हल्के में। काजी असद साहब मौजूद हैं, उनका भी बड़ा वोट बैंक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रही हैं डॉक्टर शाइस्ता जदून साहिबा और जहांज़ेब खान साहब। ये 4 जो उम्मीदवार हैं, ये सर फहरिस्त हैं PK46 के हल्का के लिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब साहब। आइए आपको इनसे मिलवाता हूँ, उनका मंशूर जानते हैं और देखते हैं कि ये नौजवानों के लिए सूबाई असम्बली में जाकर क्या इक़दाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सरदार साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। वेलकम पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे चल रही है इलेक्शन कैंपेन आप? माशाल्लाह जी, जबरदस्त। क्या पोजीशन नज़र आ रही है, चूँकि आपके मुकाबले में तो बड़े बड़े सियासी बुर्ज हैं PK46 के, तो क्या पोजीशन है आपकी? आप तो चूँकि पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखें सरदार साहब, मसला ये है कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता। ये अल्लाह की मसलहत होती है, मशीयत होती है हर चीज़ में। हमने बारहा देखा है, इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखा है कि बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो छोटी छोटी उस पर आगे ढेर हो गए हैं। तो बड़ा छोटे की बात नहीं है। बात मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद की है और अल्लाह जिस वक्त चाहेगा हमारे हल्के को और इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालेगा इंशाल्लाह। और क्या पोजीशन क्या नज़र आ रही है आपको अपनी? 8 फरवरी को देखें, हम लोग तकरीबन 14 बंदे इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं ये इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि कोई एक भी ये नहीं कहेगा कि मुझे पोजीशन ख़राब नजर आ रही है। सारे ये कहेंगे कि जी मेरी पोजीशन सबसे अच्छी है और मैं जीतूंगा इलेक्शन। और डेफिनेटली मैं भी यही कहूँगा कि मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। और मेरा पूरा जो दौड़ पार का तनावल का इलाका है, 7 यूनियन कौंसल्स हैं, वहाँ से मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त एक रिस्पांस मिला है। और मेरा शहर जो है वो मेरी अपनी रिहाइश है यहाँ पे, और मेरे भाई आज 50-60 सालों से हम यहाँ के रहने वाले हैं और शहर भी हमारा उसी हल्के में है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस सारी जगहों से मिल रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? किसी सियासी जमात का टिकट, आपने सियासी जमात का टिकट क्यों नहीं लिया? अगर आप लेना चाहते तो शायद नून लीग का टिकट आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। मैं नहीं कह सकता कि ये तो खैर आपकी वो सोच है, शायद लेकिन सरदार साहब, अगर मैं किसी पार्टी के टिकट पे आता तो ये जो जलसों में मेरे प्रोग्राम्स में मैं 1-1 घंटे की स्पीच करता हूँ, फिर ये मुझे मौका न मिलता कि मैं मतलब अपनी पार्टी को छोड़ देता, ज़ाहिर उसकी तारीफ़ें करता, जो कि बहुत बड़ा झूठ होता। तो अब इंशाल्लाह मेरे सामने सारी पार्टियां हैं। लेकिन आज़ाद हैसियत से जीत कर भी तो आपको आगे देखिए, वो अलग चीज़ है। वो उसमें आपका मंशूर अपना है, वो पार्टियों की भी ज़रूरत है और हमारी भी ज़रूरत है और एक आइनी ज़रूरत भी है, तो उसको पूरा करना एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं किसी का बाउंड नहीं रहूँगा ना, ठीक है, कि मैं हर हाल में जी पार्टी पॉलिसी को जी आगे प्रमोट करूँ। मैंने अपने इलाके के गरीब लोगों को प्रमोट करना, ये मेरा मंशूर है। सर, सियासी मुखालफिन की जानिब से आपको नीचा दिखाने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा है आपको उनसे? फ़र्क नेगेटिव कोई नहीं पड़ा, मुस्बत ही पड़ा है, पॉजिटिव फ़र्क पड़ा है। लोग बड़े बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि जहाँ पे ये मैला प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ पे आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी को कमज़ोर करने के लिए आप कोई हरबा इस्तेमाल करेंगे तो लोग बहुत बाशऊर हैं। आपके शायद कागजात नामजदगी भी देखिए, वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ही एक बेसलेस चीज़ थी और उसमें बदकिस्मती थी मेरी कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, कि जबकि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन है ही नहीं, तो फिर किस बुनियाद पे मेरे कागजात रिजेक्ट हुए थे? शायद उसके पीछे भी कुछ मुहरक़ात थे और किस किस्म के? यही सियासी मुहरक़ात, प्रेशर वगैरह डालते हैं ये लोग, चूँकि इनका प्रैक्टिसेस
یہی ہیں، ان کی جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان مخالف کو کمزور اس طرح کریں، اونچے کنڈے استعمال کر کے. لیکن سر آپ کو آفرز بھی تو کی گئی ہوں گی، کیونکہ کچھ افواہیں یہ بھی پھیلی تھی کہ آپ بہت جلد کسی سیاسی کے حق میں بیٹھنے جا رہے ہیں. اس طرح کا تو کچھ بھی ہمیں دیکھنے میں نہیں. دیکھیں یہ بھی اسی پروپیگنڈا کا حصہ تھا کہ جس میں میرے سپورٹرز ہیں، جو میرے ووٹرز ہیں، جو میرا علاقہ ایک امید لے کے بیٹھ گیا ہے کہ اب جہانزیب کی صورت میں ہمیں ایک امید نظر آ رہی ہے کہ ہمارے علاقے کی ریپریزنٹیشن ہوگی وہاں پہ، اور ان کو مایوس کرنے کے لیے، ان کو اپنے ٹریک سے ہٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈے چلتے رہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان پروپیگنڈاز کا ہم نے پراپر جواب دیا ہے، اور میرا کوئی ایک بھی سپورٹر اور میرا کوئی ایک بھی ووٹر جو ہے وہ اس سے ڈی ریل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیا لائے عمل کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن تک کس طرح سے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی پہلی دفعہ ہے، کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں سردار صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آج تک بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں. میرا یعنی سب سے پہلے کمپین میں نے شروع کی ہے، ریکارڈ پہ ہے یہ چیز کہ میرے بعد ہی ساری کمپین شروع ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں جب آپ نے کیمپین سٹارٹ کی تھی تبھی آپ نے انٹرویو کیا تھا. جی، آپ نے ویری فرسٹ انٹرویو آپ نے کیا تھا. تو اس کے بعد میری کمپین آج تک جو چل رہی ہے، آپ میرے پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ میں آج تک کسی بڑے خان، کسی بڑے وڈیرے، کسی بڑے حاجی صاحب، کسی بڑے کاکا جی کے ڈیرے پہ نہیں گیا ہوں. میرا انٹریکشن کمزور لوگوں کے ساتھ ہے. جو کمزور سے مراد جو فائنینشلی کمزور ہیں، میری نظر میں وہی خان ہیں، وہی وڈیرے ہیں، وہی بڑے ہیں، اور انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی ہے اور میں اپنے ہر ووٹر کو رسپیکٹ دوں گا. اپارٹ فرام دس کہ اس نے مجھے ووٹ کاسٹ کیا ہے یا نہیں کیا، میرے لیے میرا ہر ووٹر اہم ہے. میرے لیے میرے علاقے کا ہر بندہ اہم ہے، اور میرے لیے PK-46 کا بچے سے لے کے بوڑھے تک، مائیں، بہنیں، بچیاں، میرے بزرگ، میرا مزدور، میرا کسان، میرا پڑھا لکھا طبقہ، میرا ان پڑھ طبقہ، وہ سارے میرے فوکس پہ ہیں. میں ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں، اور میرا کوئی ایجنٹ نہیں ہے علاقے میں. کوئی میرا ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے جس کو میں آگے رکھ کے اس کو میں فائنینس کروں اور وہ آگے لوگوں کے سودے کرے اور مجھے آ کے رپورٹ دے کہ جی اس پولنگ سٹیشن سے آپ بیغام ہو جائیں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا. ایسا کچھ نہیں. میں بالکل گراس روٹ لیول پہ اپنے ووٹرز کے پاس جا. یہ میرے اندر ایک ڈفرینس. اچھا سر، کس منشور کے تحت یا کس نظریے کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، منشور ہوتا ہے سیاسی لوگوں کا. میرا تو سیاست ہی کر رہے ہیں. نہیں، میں بالکل سیاست نہیں کر رہا. سیاست تو آپ کو پتہ ہے کہ گل ہی ہے ہمارے مذہب میں. اس میں ابھی جو ہمارے تو سر یہی ہے نا، تو اسی لیے میں اسے سیاست نہیں کہتا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ذاتی طور پہ. چلے خاندان کا چھوٹا موٹا ہے، اور میں سیاست کو جو ابھی نارمس ہیں سیاست کے، اس کے مطابق میں واقعتاً اسے گالی سمجھتا ہوں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حلقے میں لوگوں میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جی میرے نال سیاستاں کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے ساتھ سیاست کر رہا ہے کہ دھوکے بازی کر رہا ہے. تو سیاست نہیں، میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سیاست کے وہ نارمس جو ہمارے پولیٹیشنز نے اسپیشلی میرے حلقے میں جو سیٹ کیے ہوئے ہیں، میں ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہوں. وہ اگر مغرب ہیں تو میں مشرق ہوں، اور وہ اگر جنوب ہیں تو میں شمال ہوں. تو بالکل اپوزٹ. اور میرا یہ ہے کہ میں نے ہر اپنے ووٹر پہ فوکس کرنا ہے. میں نے کوئی وڈیرا سسٹم، خانگی سسٹم، جو ایجنٹ سسٹم ہے یہاں پہ، اس کو ختم کرنا ہے. اور میں نے بار بار میں یہ بتاتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ میرا کوئی سیکٹری نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سیکٹریوں کے حوالے کر دوں، اور نہ ہی میرا کوئی پبلک ڈے ہوگا کہ میں آپ پورے حلقے کے لوگوں کو ایک دن وہاں پہ بلا لوں اور کسی کی بات بھی نہ سن سکوں. میرا فوکس اس پہ ہوگا کہ ہر VC میں
سرکاری آفیسز بنے ہوئے ہیں اور میں اپنے ہر وی سی میں جاؤں گا اور صرف اس وی سی کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کروں گا، اور ادھر ہی بیٹھ کے بجائے انہیں لنگر آن کرنے کے، بجائے انہیں سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے، میری یہ کوشش ہوگی کہ فوری طور پہ ونس فار آل یہ مسائل ختم ہو جائیں، اور پہلے ہی سال میں یہ گلیوں کا جو جھانسا دے دے کے، نالیوں کا جھانسا، یہ ٹیوب ویلوں کا جھانسا، یہ ایک ایک دو دو کھمبے کا جھانسا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ختم کرنا ہے ہمیں، اور یہ پہلے سال ہم اس کو ختم کریں، ایلیمینیٹ کریں گے ان مسائل کو۔ اربوں روپے کے فنڈز ہیں بھائی، انہیں آپ پراپر جگہوں پہ لگائیں، ایسی جگہوں پہ لگائیں جہاں پہ کسی میرے غریب کو فائدہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن میں کر رہا ہوں، جی۔ صوبائی اسمبلی میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے اسپیشلی نوجوانوں کے لیے؟ یہ دیکھیں صرف نوجوان نہیں ہیں سردار صاحب، دیکھیں نوجوانوں نے آگے آ کے صرف میں نوجوانوں کے اوپر فوکس ہے میرا، اور جب یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو آپ یقین کریں گے صرف پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، جو یہ ڈگریاں لے کے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پورے ملک میں، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، انہیں کوئی ایسے مواقع نہیں پیدا کیے ہوئے کہ جناب خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی بنا دی، ہم نے کالجز بنا دیے۔ بابا آگے آپ نے پلاننگ کیا کی ہے؟ یہ تو بے روزگار پروڈیوس کر رہی ہیں ہماری یونیورسٹیاں، اور یہ تو فیکٹریاں ہیں بہت بڑی ہماری بے روزگار پروڈیوس کرنے، پیداوار، یعنی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں خرابی ہے نا، سسٹم ٹھیک نہیں۔ ایک ہمارے ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہر سال بے روزگاروں کا اضافہ ہو رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کا، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی بنا دی، کالجز بنا دی، آگے پلاننگ نہیں ہو رہی۔ آگے دیکھیں، آپ مواقع پیدا کریں، آپ نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، گلیوں کی اور نالیوں کی سیاست سے باہر آئیں گے تو آپ کو بہت بڑے آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ انہیں یوٹیلائز کریں۔ اب دیکھیں نا، میں نے ایک یہ چیز جو کہ یہ ابھی انہیں مذاق لگ رہا ہے یا یہ ہنستے ہیں میری باتوں پہ، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کہا جی کہ ہم نے 72 ارب روپیہ ہری پور کے اوپر لگا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 72 ارب آپ نے لگایا نہیں ہے، وہ 72 ارب روپیہ آپ کھا گئے ہیں اور آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ کسی ایک گھر کو اس 72 ارب سے فائدہ اگر میرے گھر کو پہنچا ہے، میرے کسی غریب کے گھر کو، تو میں ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے الیکشن میں آنے کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کو یہ اپنا ذاتی مال سمجھ کے اڑا رہے ہیں، عیاشیوں میں اپنے من پسند لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور اپنی ذات پہ کک بیکس لے کے، کمیشنز لے کے، مختلف ٹائپ کے ٹھیکوں میں وہ کک بیکس جو انہیں آتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میرے ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچا۔ بھئی آپ اس پیسے سے ایسے کام کریں کہ آپ مچھلی کھلائیں نہ انہیں، بلکہ مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پال سکیں۔ ایک دفعہ آپ کسی کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ وہ دوسرے دن پھر محتاج ہو جائے۔ آپ کچھ ایسا کریں کہ وہ آپ کے اوپر سے بوجھ ختم ہو جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے۔ پالیسی، میرا فوکس یہ ہے کہ میں نے ایسی پالیسی بنانی ہے، اور وہ پالیسی صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ جو میجورٹی ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں، جو اسکول نہیں گئے ایک دن بھی، تو کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی خواہشات نہیں ہیں؟ تو ان کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ یہ گلی اور نالی اور کھمبے کی سیاست سے آپ بس کر دیں، ان کے لیے پالیسیز بنائیں، اور ہر بندے کو فائنینشلی، مالی طور پہ فائدے ہوں کہ وہ اپنی ارننگ کر سکے، ایسی پالیسیز بنائیں۔ ٹھیک ہے سر، اپنے چاہنے والوں کو، اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا پیغام واضح ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس موروثی سیاست سے باہر آئیں، اس وراثتی سیاست سے باہر آ جائیں آپ لوگ۔ ہمارا صوبہ جو ہے اس میں آپ ہمارے ہری پور کو دیکھیں، ہمارے ڈویژن میں آپ ہمارے ڈسٹرکٹ ہری پور کو دیکھیں، ہمارا ڈسٹرکٹ بہترین ڈسٹرکٹ ہے۔ اس میں ہم لوگ اتنا فنڈ جنریٹ کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ جتنا شاید کم ڈسٹرکٹ دیتے ہوں گے۔ واپڈا،
کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں تربیلا ڈیم کے ذریعے. ایک کامیاب انڈسٹریل زون جو ہے وہ ہتار میں بہت زمانے سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہماری عوام کو نہیں ہو رہا. ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہمارے ان پروجیکٹس جو بڑے بڑے ہم گورنمنٹ کو تو دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہماری پبلک کو پہنچے, ڈائریکٹ فائدہ پہنچے. ہم انہیں فول پروف طریقے سے کوئی انسینٹیوز دے سکیں. اب دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں جی اربوں روپے ہم لگاتے ہیں, تو کبھی آپ نے یہ کوشش کی ہے؟ چلیں آپ کوشش کرتے اسمبلی میں, شور کرتے, اس کے لیے جدوجہد کرتے کہ جی ہمارے حلقے کے جو متاثرین لوگ ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ 200-300 یونٹ ہمیں فری ہو جائے. یہ جو اپنے بیوروکریٹس کو جو کروڑوں یونٹس آپ فری دے رہے ہیں, تو یہ لوگ تو ایک سفر کیا ہے انہوں نے, اپنے ماں باپ کی قبروں کو چھوڑ کے, اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کے پانی کے اندر اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل کے تو یہ ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں. تو ان کا حق زیادہ بنتا ہے نا کہ ان کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج پورا ملک روشن ہے. تو اگر آپ انہیں 200-300 یونٹ دے دیں تو ان کی زندگیوں پہ اچھا اثر آ جائے گا. تو ان چیزوں پہ پالیسیز بننی چاہیے. پھر میں کہتا ہوں وہی گلی اور وہی نالی, اس سے آگے سوچ ہی نہیں ہے. نہ ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی سوچ ہے اور نہ ہمارے لوگوں کو اس سے آگے سوچنے کا موقع دیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو جی دوست. جی ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ نمبر 2 میں میرے ساتھ جہان زیب خان تنوری صاحب موجود تھے. ان کی جتنے بھی نظریات ہیں وہ کیا کریں گے صوبائی اسمبلی میں جا کے, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے, سیاسی مخالفین کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, وہ ساری باتیں آپ نے تفصیل سے جانی. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سردار نذیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.